बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये आयत शरीफा सूरह यूनुस पारा नंबर 11 रुकू नंबर 6 की आयत शरीफा है। इस आयत शरीफा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुल बिफज़लिल्लाहि, और हमेशा सुनने वालों से गुजारिश है कि बाद ऐसे अल्फाज हैं कुरान में जो कई बार दोहराए जाते हैं, तो उसको आप ज़हन नशीन रख लीजिए। जैसा कि लफ्ज़ खुल है, पूरे कुरान में जहां पर भी लफ्ज़ खुल आएगा वो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं, और आप ये अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि आप फरमा दीजिए लोगों, जहां भी खुल आएगा आप लोगों को फरमा दीजिए, आप लोगों को कह दीजिए, ये उसका मतलब रहता है। यहाँ पर भी वही है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल बिफज़लिल्लाहि, आप फरमा दीजिए तमाम लोगों को, बिफज़लिल्लाहि अल्लाह का फजल, वो बिरहमतिही और अल्लाह की रहमत के मिलने पर, फबिज़ालिका पस इन दोनों पर, फलयफ़रहू खुशियां मनाओ, खुशी मनाओ। तो इस आयत शरीफा में लफ्ज ये फलयफ़रहू पर जरूर खुशी ला में ताकीद है, और अमर का सिगा फलयफ़रहू पर जरूर खुशी मनाना चाहिए। तो अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल दोनों, तो दोनों में भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला के फजल और रहमत के मिलने पर खुशी मनाना चाहिए। लफ्ज रहमत से मुराद दीन की नेमत होती है, और लफ्ज फजल से मुराद दुनिया की नेमत होती है। इसीलिए मस्जिद में दाखिले की दुआ है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, ऐ अल्लाह हमारे लिए आपके रहमत के दरवाजे खोल दे। जब मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो दीन की नेमत तलब कर रहे हैं, और जब मस्जिद से निकलने की दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिफज़लिक, ऐ अल्लाह मैं आपसे आपका फजल मांगती हूँ। तो फजल से मुराद दुनियावी नेमतें हैं। तो लफ्ज फजल दुनिया की नेमत है, इस लिहाज से इस आयत मुबारका में लफ्ज फजल और लफ्ज रहमत से मुराद दीन और दुनिया की तमाम नेमतों की असल, तमाम नेमतों का असल जड़ मुराद लेने का मतलब यह है कि वो असल जड़ जिस पर खुशी करने का हुक्म दिया जा रहा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा है, क्योंकि आप ही अल्लाह का फजल है और आप ही अल्लाह की रहमत है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे आलमों के लिए रहमत है। तो पहले इनकार फिर इसरार जब होता है, इकरार जब होता है, तो उसे बड़ी अहमियत हो जाती है। जैसे कि कलमे तैयबा में है ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह मगर अल्लाह है, ऐसा ही वमा अरसलना का इल्ला रहमत आलमीन, नहीं भेजा हमने आपको मगर सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। तो इसमें ये मतलब हुआ कि बड़े ताकीद के साथ, बड़ी अहमियत के साथ अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत है, आलमों के लिए रहमतुल आलमीन फरमाया अल्लाह ने। रहमत सारे यानी दुनिया और आखिरत सब मिलाकर सारे आलम इनके लिए हमारे आका रहमत है। तो इस रहमत के मिलने पर खुशी मनाने का अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। फिर ताकीद पर ताकीद करके ये बताया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से दीन और दुनिया की सब नेमतें मिली। आपकी तशरीफ आवरी से सारे आलमों के लिए नेमत, तशरीफ आलमों के लिए नेमत है, इसलिए इरशाद है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐसा ही अल्लाह ताला। और इस आयत का आखिरी अल्फाज है हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये ऐसी नेमत है, ऐसी बेहतर है बात जिसको तुम सब जमा करते हो, यानी ऐसी नेमत है जिसको लोग बड़ी दुनिया की नेमतों को बड़ी मेहनत से जमा करते हैं, उससे भी बेहतर है ये हुवा खैर। फिर आगे दूसरी आयत शरीफा है जो सूरह आले इमरान की आयत है। ये आले इमरान की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइज़ा मीसाक़ नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना व लतंसुरन्नहु क़ाला अअक़ररतु व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। तो आयत शरीफा का तर्जुमा यह अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ा मीसाक़ नबीना, और याद करिए उस वक़्त पर जिस वक़्त के अल्लाह ने वादा लिया। मीसाक़ के माने हैं वादे के। जब अल्लाह ने वादा लिया
سارے انبیاء سے. تو یہ وہ وقت ہے جس وقت سارے انبیاء کی 1,24,000 انبیاء کی ارواح کو جمع کر اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانوں پر ہوا ہے سب سے پہلا ذکر میلادت شریفہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جس کا ذکر قرآن میں کہ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم، اور جب یاد کریے اس وقت وائس جب بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کو جب کہ اللہ نے وعدہ لیا تمام انبیاء سے. کیا وعدہ لیا؟ اللہ نے یہ وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب، میں تم کو ضرور کتاب دوں گا، والحکمت اور نبوت دوں گا، میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا اس شرط پر جب کہ ثم جاءکم، جب آئے تمہارے پاس رسول، وہ رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے جو نبوت ہے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. ثم جاءکم رسول، جب وہ رسول آئے تمہارے پاس جو تصدیق مصدق لما معکم، جو تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی کتاب اور نبوت کی تصدیق، آپ کے کتاب اور نبوت کی تصدیق کرنے والے جو رسول جب تمہارے پاس آئیں گے تو ان کے لیے کیا معاملہ کرنا ہے. ارشاد ہوتا ہے لا تؤمنن، یہ لام تاکیدی ہے عربی گرامر کے حساب سے، تم ضرور ان پر ایمان لانا. لا تؤمنن، تم ضرور ان پر ایمان لانا. ولا تنصرنہ، اور ضرور ان کی، یہاں پر بھی لام تاکید ہے، ضرور ان کی مدد کرنا. یہ اللہ تعالیٰ اس کے اس شرط پر ان کو نبوت دینے کا وعدہ کیا گیا. خالی اتنا کہہ کر اللہ تعالیٰ بس نہیں کیا، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خالا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو باضابطہ اقرار لیا گیا تمام انبیاء سے. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي، کیا تم وعدہ کرتے ہو اس بات پر کہ تم میرے اس بات کو پر پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ اس کے بعد خالو، کہا ان تمام انبیاء کی ارواح نے اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. خالا، ہم اقرار کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالا اشہدو وانا معکم من الشاہدین، بس تم سب لوگ گواہ ہو جاؤ اور تم سب پر وانا اشہدو وانا معکم، اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہو جاؤں. من الشاہدین، گواہوں میں سے میں بھی گواہ ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اس قدر گواہی اور شہادت کے ساتھ کہ تم اقرار لیا، خالی سنایا نہیں گیا کہ وہ نبی آئے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ تم اقرار کرتے ہو، ان سے اقرار لیا گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ باضابطہ اقرار لیا گیا، اس کے بعد کہا کہ تم سب گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تم سب پر میں گواہ ہوں. تو اس قدر تاکید کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، اس شاندار الفاظ میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے، وہ آنے والے ہیں. اور پھر جو سب سے پہلے پروردگار عالم نے فرمایا کہ اپنے محبوب کی تشریف آوری کا ذکر ولادت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دنیا میں تشریف لانے کا ذکر. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی امتوں سے یہ کہتے رہنا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور جو خاتم الانبیاء ہیں وہ جب آئیں گے تو تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانے کا حکم ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر نبی سے ہر زمانے میں ذکر ولادت شریفہ کروایا. یہ ہر نبی کو تاکید تھی کہ اپنی امت کو یہ بولتے رہنا ہے کہ خاتم الانبیاء آنے والے ہیں، جب وہ آئیں تو ان پر ایمان لانا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ کوئی نبی ہمارے نبی کا زمانہ نہیں پانے والے ہیں. اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ وہ آئیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بتانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ. سارے انبیاء کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وعدہ لیا. پھر ہر نبی کو یہ حکم دیا رہا کہ اپنی امتوں کو بولو. تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر ولادت شریفہ ہر دور میں ہوتا رہا، ہر اللہ تعالیٰ کراتا رہا. ہر نبی کے دور میں آپ کے
تشریف آوری کا ذکر ہر وقت ہوتا رہا، ذکر ولادت شریفہ ہر دور میں، سارے زمانے میں دنیا قائم ہوئے جب سے ہوتا رہا. تو یہ حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں معلوم تھا کہ کوئی نبی کی امت ہمارے نبی کا زمانہ نہیں پائیں گے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر نبی کو بول رہے ہیں کہ اپنے امتوں کو یہ بولتے رہو، یہ بولتے رہو. تو 1,24,000 انبیاء کی جماعت میں سب سے پہلا جو آسمانوں پر جشن ولادت شریفہ ہوا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور یہ ولادت شریفہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کا ذکر بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا اتنی شاندار طریقے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اور باضابطہ گواہی شہادت کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے. آپ کے اور پچھلی امتوں میں نہیں بلکہ پچھلی جتنی کتابیں آئی ہیں، تورات زبور انجیل، ساری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے. خالی تشریف آوری کا ذکر نہیں ہے بلکہ آپ کے اوصاف بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ کا حلیہ مبارک بھی لکھا ہوا ہے، اور آقا کے صدقے میں ہم غلاموں کا ذکر بھی کتابوں میں ہے، پچھلی کتابوں میں ہے کہ وہ نبی کی امت، وہ نبی تو تعریف تو اللہ نے کر دی ہر کتاب میں کہ وہ نبی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے اوصاف والے ہوں گے. پھر آقا کے صدقے میں ہمارا بھی ذکر پوری کتابوں میں ہے کہ وہ نبی کی امت بھی مجھے محبوب ہے. وہ امت ایسی ہوگی کہ جب کسی بلندی پر چڑھے گی تو اللہ اکبر کہتی ہوئی چڑھے گی، جب اترے گی تو سبحان اللہ کہتے ہوئے اترے گی. وہ امت بھی میری محبوب ہے. اس امت کو میں جب بھی کوئی گناہ ہو وہ توبہ کرتے ان کے پورے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں، ان کی ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر ان کو بڑا اجر دینے والا ہوں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس امت کی بھی تعریف فرماتا ہے کہ یہ امت. تو یہ ذکر ولادت شریفہ پر جو لوگوں کو اعتراض ہے ان کو معلوم ہونا چاہے کہ یہ ذکر ولادت تو ساری کتابوں میں ہے. آپ کے ولادت کے معنی آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آگے سورہ والضحیٰ کی آخری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریے. فحدث امر کا صیغہ، حکم دے رہے اللہ تعالیٰ بیان کریے. تو رب کی نعمتوں کو بیان کرنا تو اللہ کی سب سے تفاسیر میں ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کے تشریف آوری کا ذکر کرنے کا حکم قرآن سے اس طرح دیا جا رہا ہے، بیان کرنا، کیونکہ سب سے بڑی نعمت آپ ہے. اور فحدث کا ترجمہ تو بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ خوب بیان کرو، اس نعمت کا خوب چرچا کرو. اور سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا ہے. اور آگے قرآن شریف میں ارشاد ہے دوسری جگہ پر لقد من علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کے ہم نے احسان کیا. منا کے معنی احسان کرنا، اسی سے اللہ کا نام منان ہے. منان کے معنی احسان کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد، تحقیق کے، منا ہم نے احسان کیا، علی المؤمنین مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مومنوں پر احسان کیا. اس لیے مومن خوشی مناتے ہیں. جو خوشیاں جشن ولادت کی مناتے ہیں وہ مومن ہیں. ان کے مومن ہونے کا ثبوت ہو گیا کہ وہ مومن ہیں جو آپ کے ولادت شریفہ کی خوشیاں مناتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو مخاطب کر فرمانا کہ میں تم پر احسان کیا کہ تم ایک نبی بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کے بے حد بے حساب احسانات ہیں. اللہ نے کسی احسان کو جتایا نہیں، احسان کو جتایا نہیں کرتے. مگر اے مومنو، جب اللہ نے اپنا محبوب تم کو دے دیا تو احسان جتا دیا کہ میں نے اپنا محبوب تم کو دیا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس قدر احسان کے ساتھ ہم کو مومن کے لقب سے سرفراز فرمایا جا رہا ہے، جو خوشی منانے والے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی. اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ذکر کے معنی یاد دلاتے رہو اللہ کے دنوں کو، بِأَيَّامِ اللَّهِ.
تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ ہر دن اللہ تعالیٰ کے، سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، مگر تفسیروں میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے دنوں سے کیا مطلب ہے، خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے قرآن میں سورہ ابراہیم میں کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلاتے رہو، تو وہ اللہ کے دن خاص کون سے ہیں؟ تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کے خاص خاص انعامات ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے انعامات کے دنوں کا تذکرہ کرتے رہو، جس سے احساس شکر گزاری پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ احساس شکر گزاری پیدا ہوتا ہے اور ہم کو اس انعام کی قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا دن ہے جس کو ہم کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سب سے بہتر انعام ہمارے آقا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں۔ تو اس کا ان دنوں کو یاد دلاتے رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے۔ تو یاد دلاتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا ذکر مبارک کرتے رہنا ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں، تاکہ ہمارے دل میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت پیدا ہو، کہ جس کے لیے، اور پیدا ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا اور ہمیں ہدایت یافتہ جماعت ہو جائیں اس وجہ سے کہ آپ کی پیروی کریں، آپ کی اطاعت کریں، تو ہم پھر اطاعت کرنے کے لیے بھی ہمارے دلوں میں محبت اور عظمت ہونا چاہیے۔ جس کی محبت اور عظمت ہوتی ہے نا، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو ان کی محبت سے ہمارے اندر اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کی شان کے نبی ہیں ہمارے آقا، تو اس لحاظ سے آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین۔ تو نور، اس نور کی روشنی میں کتاب مبین یعنی قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو نور ہے ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ جو قرآن کو اپنے کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیے، کس کا بھی لکھا ہوا کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیے اور قرآن ہم ترجمے سے قرآن پڑھ لیے، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس بھیجا ہم نے نور اور کتاب۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور اللہ کی کتاب بھی آئی۔ تو حضور کے روشنی میں، حضور کے فرمان کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے قرآن میں کہ جتنے جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا ذکر ہے، ہر جگہ یہ لکھا ہے کہ آئے ہم نے بھیجا، آئے ہم نے بھیجا، یہ الفاظ آتا وہی ہے جو موجود ہو، جس کو بھیجا جاتا ہے وہ پہلے سے موجود، اس کو بھیجا، جیسا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ارشاد فرماتا ہے ہم نے بھیجا۔ تو بھیجتا کس کو ہے؟ جو پہلے سے موجود ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو گئے تھے، اللہ نے آپ کا نور مبارک پیدا کر دیا تھا، اس لیے بار بار قرآن میں، کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوئے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، ہمارے آقا کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، وہ آئے، وہ آئے، وہ آئے، ایسے الفاظ پورے قرآن میں ہر جگہ ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق کے لقد جاءکم رسول، تحقیق کے آئے تمہارے پاس ایک رسول، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہیں، تو ہم ہی میں سے ہیں ہمارے رسول جو ہمارے پر تشریف لائے ہے۔ اور وہ نبی کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری بھلائیوں پر بڑے حریص ہے۔ ایسے نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے جو ہم سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ ہماری بھلائی پر بڑے حریص ہیں، ذری سی تکلیف بھی ہماری ان کو گوارا نہیں ہوتی۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، تمام مومنوں کے حق میں بڑے رؤوف اور رحیم ہے۔ حالانکہ رؤوف اور رحیم اللہ کے نام ہے، یہ دو اللہ نے اپنے نام بھی دو اپنے حبیب کو دے دیے، آیت شریفہ میں آپ کو بھی رؤوف اور رحیم فرما دیا۔ وہ ایسے نبی ہیں جو رؤوف الرحیم بھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو اس طریقے سے ہمارے دل میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
मोहब्बत और अजमत ये सब मालूम होना है तो अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के कौमों में कौम अरब में आपको पैदा फरमाया। और एक जगह इरशाद है कुरान में सूरह मरियम आयत नंबर 15, ये जकरिया और याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा अमूत व यौमा युबअसु हय्या। यानी सलाम हो उन पर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वो इंतकाल कर गए, जिस दिन वो उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला खुसूसियत से सलाम भेज रहा है पैदाइश के दिन अंबिया के। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के पास पैदाइश के दिन की अहमियत है। अल्लाह ताला सलाम अपने अंबिया पर हर वक्त भेजता है, भेजते रहता है, भेजेगा। मगर खास तौर पर अल्लाह जो कुरान में दो जगह ये आयत शरीफा 2 बार आई है सूरह मरियम में, आयत नंबर 15, आयत नंबर 33। 2 आयतों में भी ये अल्फाज है, मैं अभी सुनाऊं आपको। तो 2 आयतों में भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सलाम है अल्लाह का जिस दिन वो पैदा हुए। तो अंबिया के पैदा होने के लिए सलाम, तो खुसूसियत से पैदाइश के दिन का जिक्र लफ्ज पैदाइश के दिन सलाम भेजते अल्लाह ताला। तो मालूम हुआ कि पैदाइश के दिन की अहमियत है अल्लाह के पास है, और जिस दिन वो इंतकाल करेगा और जिस दिन वो उठाए जाएंगे। तो जिस दिन इंतकाल कर गए, तो इंतकाल के दिन भी जो हम लोग खुसूसियत से इंतकाल के दिन जो इसाल सवाब का जिक्र करते हैं, तो लिहाजा वो भी अल्लाह ताला इंतकाल के दिन भी सलाम भेजता है। और जिस दिन वो उठाए जाएंगे, क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे, अल्लाह ताला जब भी उन पर सलाम भेजता है। फिर दूसरी आयत शरीफा जो नंबर 33 पे, सूरह मरियम के नंबर 33 पे है, वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सलामुन अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। ये मुतकल्लिम के सिगे में है ये आयत शरीफा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि सलाम हो मुझ पर पैदाइश के दिन, इंतकाल के दिन, उठाए जाने के दिन। तो 2 बार ये आयत शरीफा कुरान में आई है, तो जिससे खुसूसियत मालूम होती है पैदाइश के दिन की, कि पैदाइश के दिन अल्लाह ताला खुसूसियत से सलाम भेजता है, और इंतकाल के दिन भी। तो लिहाजा हम सबको अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत शरीफा के दिन के खुशी मनाने का हुक्म, खुशी मनाने का इशारा, खुशी मनाने की तफसीलात और बहुत तफसीलें है इस बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी के दिन खुशी मनाना है। ये तो कुरान की आयतें हो गई। अब जो है अहादीस मुबारका से जिसके बारे में सबूत मिलता है वो ये है कि एक दिन हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने घर में अपने घर के तमाम लोगों को जमा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त विलादत शरीफा के वक्त जो मोजज़ात का ज़हूर हुआ है, जो खुसूसी हालात हुए हैं, जो अनवार की बारिश हुई है, वो तमाम सुना रहे थे किस्सा और फरमाते जा रहे थे हाजल यौम, आज ही का दिन था, यही वो दिन था, यही वो दिन जिस पर अल्लाह ने हमारे में ऐसे नबी को भेजा कि पैदाइश के वाक़यात सुना रहे थे। उतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ये सुनकर आप खुश हुए और ये फरमाया वजबत, यानी जन्नत वाजिब हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी के दिन मनाने वालों के लिए जन्नत वाजिब हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो जिक्र विलादत शरीफा की महफिल सजाया और उसमें एक दिरहम भी खर्चा किया तो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। नेमतुल कुबरा जो मशहूर किताब है उसमें है ये लिखा हुआ। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिसने महफिल मिलाद मनाया, जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का जिक्र किया, गोया उसने इस्लाम को जिंदा किया। तो इस्लाम को जिंदा करना कितनी बड़ी बात है। तीसरा हजरत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जिसने महफिल मिलाद मनाने पर एक दिरहम भी खर्चा किया, उसने जंगे बदर व हुनैन के में शरीक होने के बराबर सवाब पाया। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है जिसने मिलाद शरीफ पढ़ने का एहतमाम किया, उसका जरिया बनाया, वो दुनिया से बाईमान जाएगा, बाईमान जाने की जमानत है और बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये आपको उसूल हदीस के दर्स में ये बात सुन ली है कि यह हदीस और मुक़र्रर करना भी और सबसे पहले हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद अपना जिक्र विलादत शरीफा किए है।
ایک یہ کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ پیر کا کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا آج میں پیدا ہوا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں پیدا ہوا ہوں، اس کا شکرانے کا روزہ آپ رکھتے تھے. آپ پیدا ہوئے ہیں پیر کے دن تو آپ روزہ منگل کو بھی رکھ سکتے تھے، پیر کو پیدا ہوئے تو خوشی شکرانے میں، بلکہ آپ پیر کو ہی روزہ رکھے. دن اور تاریخ کی اہمیت ہے. اور یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس فخر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ساری قوموں میں سب سے بہترین قوم، ساری قوموں میں سب سے بہترین قوم عرب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرب میں سب سے بہترین خاندان قریش میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. پھر فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ قریش میں سب سے بہترین قبیلہ بنی ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. لا فقر الیہ، میں اس پر فخر نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیر کے دن پیدا فرمایا. اس طرح آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ذکر ولادت شریفہ ہی ہے. اور ذکر ولادت شریفہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ اس کے لیے دن مقرر کرنے کی کا بھی ثبوت قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر نیک کاموں کے لیے دن مقرر کیا جاتا ہے، دن مقرر ہے. جیسا کہ حج کے دن ہے تو انہی دنوں میں حج عطا ہوتا ہے جو ذی الحجہ کے 8، 9، 10 جو دن ہے. اگر کوئی آج جا کر مینا عرفات مزدلفہ میں ٹھہر کے آ جائے تو کیا وہ حاضر نہیں ہوگا، حج ادا نہیں ہوگا. ایسا ہی قربانی کے دن مقرر ہے، وہی دنوں میں قربانی کی تو قربانی ہوگی. اگر آج کوئی قربانی کر دے تو قربانی ادا نہیں ہوگی. رمی جماع ہے جو کنکریاں مارنے کے احکام ہے، انہی تاریخوں میں کنکریاں مارنا ہے. اگر وہ واجب ہے، اگر وہ آج جا کے ہمارے تو کنکریاں مارنے کا وجہ ادا نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر دن کی دن اور تاریخ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور ایک بات عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ اس دن عید منانا ہے. ایسا ہی انا انزلنا میں شب قدر کا دن ہے کہ وہ رات جس میں نزول قرآن ہوا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور جس رات صاحب قرآن تشریف لائے ہیں وہ رات پھر اس سے بھی بہتر ہے. شب قدر سے بعض علماء لکھتے ہیں شب میلاد شب قدر سے افضل ہے، کیونکہ شب قدر جس کے طفیل میں ملی ہے وہ شب میلاد ہے. تو شب میلاد منانا بھی، جیسا کہ سورہ قدر کے بارے میں ہے کہ قرآن اس رات کو لیلۃ القدر کو آخری دہے کے تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دہے کا اعتکاف فرماتے تھے. تو شب قدر کا بھی تعین نہیں ہے، مگر شب قدر کا ذکر بھی قرآن میں ہے. تو لہٰذا ان دنوں میں شب قدر ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے دن اور تاریخ اس کی مقرر ہے، اسی مقرر کر کے وہی دن وہی تاریخ میں کرنا ہے. جیسا کہ جمعے کا دن ہے، جیسا کہ پیر کا دن ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں. اور یوم عاشورہ ہے، عاشورے کے دن کا روزہ ہے کہ عاشورے کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی تھی فرعون سے، تو وہ نجات ہوئی تھی تو روزہ شکرانے کا کبھی بھی رکھ لینا ہے 15، 16، 18 کو. مگر 10 کو نجات ہوئی تھی، 10 تاریخ کو ہی یہ روزہ رکھنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، آپ نے حکم بھی دیا، مگر اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ روزہ اور ایک ملا 9 اور 11 کا، 9 یا 11 کا، کہ تاکہ یہود کے مشابہت سے بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کی مشابہت عبادت میں بھی گوارا نہیں تھی. روزہ تو عبادت ہے نا، عبادت میں بھی غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو پھر دوسرے کاموں میں جو ہم غیروں کی مشابہت اختیار، ہماری زندگی کے طرز معاشرت میں ہم بہت سے غیر مسلموں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، تو روزے میں بھی نہیں کرنا ہے تو اپنائے ہوئے. تو اس طریقے سے عاشورے کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم کو اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ احادیث مبارکہ سے مقرر ہے. تو احادیث مبارکہ سے ثبوت ہے کہ عاشورے کے دن ہی روزہ رکھنے کا ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں جس سے ہم کو تاریخ اور دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا
کا ثبوت ملتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جس سے جس کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر، اس کی باتیں سننے کو دل چاہتا ہے، یہ محبت کا ثبوت ہے۔ اور محبت رسول ہمارا جزء ایمان ہے، کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو محبت رسول جزء ایمان ہے، اتباع رسول کا حکم قرآن سے ہے۔ تو پھر جس سے محبت ہے، محبت ہی ہے جو اتباع کرواتی ہے، اتباع ہوتی ہے، اتباع آسان ہوتی ہے اس کے لیے جس کے دل محبت رسول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اتباع کا حکم دیتے ہیں۔ تو پھر ہم کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں رہتی ہے، جس کے دل میں آپ کا خیال رہتا ہے، اس کے ذکر سے تسلی ہوتی ہے، ان کے ذکر سے ایمان بڑھتا ہے، ان کے ذکر سے، ان کا ذکر مبارک ہم سب کے لیے آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا ذکر مبارک کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو دیکھا تو فرمایا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے آپ کی تشریف آوری پر کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا اور آپ کے آنے سے ہم کو دنیا کی اور آخرت کی ساری نعمتیں نصیب ہوئی، یہ ذکر کر رہے تھے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قسم کھاتے ہو اس بات پر کہ تم یہی بات کر رہے تھے؟ تو تمام صحابہ نے کہا ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم صرف یہی عرض کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو قسم اس لیے نہیں دلایا کہ تمہاری بات کا یقین نہیں تھا، بلکہ قسم اس لیے دلایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دکھا کر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طریقے سے ذکر خدا و رسول خدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر فخر فرما رہا ہے۔ تو جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے ان محفل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اور ثبوت میں تو کئی بے حساب واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ ذکر ولادت شریفہ کے ثبوت میں کہ کتنے کتنے لوگوں کو انعامات ہوئے ہیں، کیسی حالات لوگوں کے سدھر گئے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں ذکر ولادت شریف ہوتا ہے وہ مقام ریاض الجنہ سے افضل ہے، اس مقام پر نماز پڑھنا ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے برابر ہے جہاں پر ذکر ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے منظر کو، انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ رحمتوں کی بے انتہا فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس محفل کو گھیر لیتے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا ذکر اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہے، رسول اللہ کی تعریف اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ ایسا ہی اگر کسی چیز کی جو بنی ہوئی ہے کوئی چیز، اس کی تعریف کرنا بنانے والے کی تعریف ہے، اصل میں تعریف بنانے والے کی ہے۔ تو اس طریقے سے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کی محفل ہوتی ہے، جہاں ذکر خدا و رسول خدا ہوتا ہے وہ محفل اللہ کے پاس محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے آخری وقت تک ذکر خدا و رسول خدا میں زندگی گزارے اور ہم کو تمام احکام اسلام پر عمل کرنے کے لیے طاقت اور توفیق عطا فرمائے، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔